हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक पुराने टॉपिक के साथ और एक चुलबुले अंदाज के साथ। देखती आंखों सुनते कानों। आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, रोज़ाना डेली रात 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरे साथ लाइव आकर अपने सवालों के जवाब फ्री में पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते हैं, जिन्हें मैं हल करने की कोशिश करती हूँ। और आपके पर्सन ऑन योर माइंड जो भी आपके जहन में सवाल होते हैं, जॉब का लेके, कैरियर को लेके, शादी को लेके, अरेंज मैरिज को लेके, फैमिली की परेशानी को, जिस तरह के भी सवाल होते हैं उनके जवाब पाते हैं। यहाँ पर आपको आपकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन दी जाती है जस्ट इल्म की बेस पर। ये जितना भी काम, मैं जितनी भी बातें आपको बताती हूँ, जो कुछ भी नॉलेज आपको दिया जाता है, ये इल्म की बेस पे होता है। करने वाली ज़ात कुन फ़याकुन की होती है। आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन सिर्फ इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना, ठीक है जनाब। टॉपिक में आपको आज बता दूं कि टॉपिक रहने वाला है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पर्सन ऑन योर माइंड के इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं और ओवरऑल उनकी क्या एनर्जीज जाने वाली हैं, ठीक है जी। मेरी रीडिंग इल्म की बेस पे की जाती है, इसलिए आपने अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन इस कार्ड की रीडिंग पे नहीं लेना। अगर आपको अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेना हो तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। पर्सनल लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है, और अगर यहाँ से ना देख सके तो सामने भी मैंने लिख कर चिट में लगा दिया है। तो लिहाजा किसी भी किस्म की टेंशन नहीं। रीडिंग मेरी क्योंकि जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और ओवरऑल सभी किस्म के लोगों के लिए होती नहीं होती, तो जस्ट 3 लोगों के लिए नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए नहीं होती। आप लोगों में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को अपने साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपके लिए एक बिग क्रॉस आ जाता है। सेकंड, आपके लिए अंडर 18 के लिए मेरी रीडिंग्स नहीं होती। अनमेच्योर अंडर 18 बच्चों के लिए मेरी रीडिंग्स नहीं होती। मेरी रीडिंग देखने के लिए आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी, सबसे अहम, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इल्तमास करती हूँ हाथ जोड़ के कि बेटा आप किसी अदर टैरो रीडर्स के चैनल पर जाकर अपनी रीडिंग को ले सकते हो, अपनी सिचुएशन को जान सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरी रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। ताई, मामी, काकी, लवर, हस्बैंड, वाइफ, दरानी, जेठानी, वकील, मेंटोर, डॉक्टर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल पेरेंट्स, जिसके लिए आप देखना चाहते हो, हमसाई के लिए, एनिमी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, लव पार्टनर के लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहना मुझे बेसिकली पसंद नहीं है, तो लिहाजा जो लोग यहाँ पे नए हैं तो उनको बता दूं कि ये रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए, ठीक हो गया। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जितनी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो, यस उसको आपने कैरी करना है, बाकी को आपने किसी दूसरे के लिए छोड़ देना। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को, लगेज को अपने ऊपर लेने की आपको हरगिज़ 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 ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि निदापी रात में और दिन में 2 टाइम में आप लोगों की लाइव आके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सवालों के जवाब दिया करती है, ठीक है। अब चलते हैं दुआ की जानिब, और दुआ के सिनेरियो में ये रहने वाला है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करना है और दुआ में शामिल है। और 999 की एनर्जीज के साथ आपको अपनी हर दुआ को मैनिफेस्ट करना है, क्लेम करना है, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम करना है। बाकी जो लोग दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो बेटा जी आपको सिर्फ छोटा सा ही काम करना है। आपको यहाँ पर अपनी रीडिंग को ठीक 10 से 15 मिनट वीडियो को स्किप करना है और डायरेक्ट रीडिंग पे चले जाना है। जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है वो अपने हाथ को फैला लीजिए। और क्या करना है आप लोगों ने बेटा जी, और आपने सिर्फ इतना ही करना है कि आमीन करना है और दुआ में शामिल हो जाना है। मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, ए दिलों के बातिन को जानने वाले, दिलों की हकीकतों को जानने वाले है। हमेशा से तू था और हमेशा तू रहेगा। अव्वल आखिर या रुहुर राहिमीन, या रुहुर राहिमीन, या रुहुर राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से सुना है कि जब कोई तुझे इस नाम से पुकारता है तो ऐ मेरे खालिक व मालिक, तूने अपने 2 फरिश्ते तेरे मुकर्रबीन को मुकर्रब कर रखा है कि जब कोई बंदा तुझे इस नाम से पुकारे तो उसकी जो भी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी दुआ हो, उसकी तुमने रद्द नहीं करनी, उसकी दुआ को कबूलियत की मोहर लगानी।
اے میرے خالق مالک، میری اس بروڈ پر، میری اس لائف پہ، میری اس ویڈیو پہ جب بھی جو بھی اس پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے، اس وقت بیٹھ کے میری آواز کے تھرو تیرے سے کنیکٹ ہوا ہے، تجھ سے بات کر رہا ہے مولا، میں کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے تیرے آگے حاجت کرتی ہوں، دی آواز کے تھرو تیرے سامنے کھلی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے مولا، تیرے ہزاروں کروڑوں نام ہے، مجھے نہیں پتا تجھے کون کون کس کس نام سے پکارتا ہے، جو تجھے جس نام سے پکارتا ہے مولا، جتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں برسے جانی، اتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں ان کی زندگیوں میں لیا، اتنے ہی دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں حاسدین و منافقین غم تکلیفیں پریشانیاں اور خاص کر کے تویز دھاگا جادو ٹونا ان کی اور ان کی بچوں کی زندگیوں میں سے ہمیشہ مشکلی ختم فرما دے میرے خالق مالک، میں ساری زندگی تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتی، تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں مجھے اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ تو نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بیٹیوں میں شمار فرمایا، اگر یہاں پہ کوئی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو نے ان کو بیٹوں میں شمار فرمایا، تو نے مجھے ایک نبی زادی بنایا اور مرد حضرات کو ایک نبی زادہ بنایا، مولا قیامت کے دن ہمیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سرخرو فرمانا ہے میرے خالق مالک، تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب نبیوں کے سردار کی امت میں شمار فرما دیا، ہمیں ان کے جانثاروں میں، وفاداروں میں، چاہنے والوں میں، غلاموں میں، امتوں میں شمار فرمایا، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ مولا لوگ ہمیں دیکھیں، یہ نہ کہ یہ جاری ہے ندالی، یہ جاری فلانے کی بیوی، یہ جاری فلانے کا شوہر، یہ جاری فلانے کا بیٹا، دیکھ کر کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، ایسی ہوتی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ہیں میرے خالق و مالک، میرے کردار میں اس قدر بلندی پیدا کر دے، میرے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے تو میرے خالق و مالک اس تاج کو، میرے یہ کمزور کندھے اس تاج کو اٹھانے کے قابل ہو جائے میرے خالق مالک، تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا کہ تو نے مجھے اپنے میرے بن مانگی اپنی وعدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کو میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا، اور مولا تو نے مجھے میرے اندر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غلامی کو شمار فرمایا کہ میں ان کی وفادار غلام ہوں، ان کی کنیز ہوں میرے خالق، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکوشہ شیر خدا اللہ کے ولی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع ہیں اور ہمارے خلیفہ تو بلا فصل ہے، میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی صدیقہ تو کبریٰ خاتون تھی، صدیقہ تو کبریٰ خاتون ہے اور صدیقہ تو کبریٰ خاتون رہیں گی، میرے خالق و مالک ساری زندگی سے شکر میں گری تو اس چیز کا حق نہیں ادا کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف وفادار بنایا بلکہ مولا حسین نے مجھے اپنا کربلا کا سوار بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے سجدہ کیا، نہ صرف سجدہ کیا بلکہ ان کا وہاں پہ خون بہا، جہاں پہ نواسہ رسول مولا حسین علیہ السلام خود مدفن ہے، وہ شہید زندہ ہے مولا، یہاں پر 70,000 سے زیادہ ملائکہ اور فرشتے مولا حسین کی زیارت کو آتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہ آئے گی، ہے میرے خالق مالک، تو نے چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار پر میں ہاتھ جوڑ کر تجھے چادر تطہیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بے ردائی کا واسطہ دیتی ہوں، شکستہ پہلو کا واسطہ دیتی ہوں، میں جب تک زندہ رہوں، جب چاہوں، جیسے چاہوں، جس وقت چاہوں، اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنی فیملی اور ماں باپ کے ساتھ مولا حسین کی زیارت کرتی رہوں، اور جو میری حسرت ہے کہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں لوگوں کو مولا حسین کی زیارت کرواتی رہوں، کربلا بھیجتی رہوں، عمرہ حج کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتی رہوں، نہ صرف انہیں حج عمرہ کرنے کی ٹکٹ اور زیارت کے پیسے دوں بلکہ انہیں وہاں پہ جا کے شاپنگ کرنے کے پیسے دوں، مولا میرے ساتھ ان تمام پیور سول اور ڈیوائنس کو جوڑ دے مولا، جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو مجھ پہ اعتبار کر کے ان غریب یتیم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور جنہیں پتہ نہیں کہ کیا ہم دینے والے کو سیف ہاتھ پہ دے رہے ہیں، تو میرے خالق و مالک تو میرے باطن کو جانتا ہے، ان سب پیور سول کو میرے ساتھ جوڑ دے جو میرے ساتھ اس نیکی خیر کار میں چل سکے، میرے ساتھ ہے میرے خالق میں جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہشیں انہیں لیے اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں صاحب اولاد صاحب فرزند کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہشیں انہیں بے کفن سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں مولا ان کو بیٹیاں عطا فرما دے، جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں مولا ان بچے بچیوں کی کو ان کے ہر پیپر میں، ہر ایگزام میں، ہر جاب میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں مولا ان کا یہ مقصد پورا فرما دے، اور جو مائیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، جن کو بہترین ور نہیں مل رہے مولا، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی شادیوں کا ہے مولا، ان سب ماؤں کو، ان سب والدین کی اس پریشانی کو دور سب کے بہترین ور ملا دے، جو لوگ سچا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے شادی کرنے تھے، بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عقد کے صدقے میں ان کا نکاح کروا دے مولا، جو لوگ جن کی شادیاں ڈیلے ہو گئی ہیں
بی بی حضرت خدیجہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد کے صدقے میں ان کی شادیاں کر دیں. کیوں؟ کیونکہ تو نے نکاح کو پسند فرمایا. میرے خالق و مالک شادی کے بعد جن بچیوں کی شادی میں کنسیونگ میں پرابلم آ رہی، بچوں میں نہ ہونے کی پرابلم آ رہی، پہلا بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بیبی سنیریو میں کوئی پرابلم آ رہی، تو مولا حسین کی بی بی رباب کے اجڑے ہوئے گھر کے صدقے میں، جھولی کے صدقے میں ان سب کی بیبی کے سنیریو کو مسئلہ آسان فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی طرف دے. بیماری کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی ہے میرے خالق و مالک. جو لوگ بے گھر ہیں، خانہ کعبہ تیرا گھر، اپنے گھر کے صدقے میں مولا ان سب کو اپنا اپنا گھر دے دے. یہ اپنے گھر میں تیرا حجرہ بنائیں گے تیرے خالق و مالک. جو لوگ قرض ہیں، جو لوگوں نے کسی کا قرض دینا مقروض ہے، مولا ان کا قرض عطا غائب سے کر دیا میرے خالق و مالک. جو لوگ بچیوں کو ہراسمنٹ کرتے ہیں مولا ان کو پریشان کرتے ہیں، دنیا میں کوئی کہاں کہیں بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی حوالے سے پریشان ہے مولا، دلوں کے باطن کو تو جانتا. بی بی سکینہ کی پریشانیوں کے صدقے میں، کربلا سے شام جانے والی بیویوں کی پریشانیوں کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما دے. جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں، چاہے سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ نوکری کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا حسن آپ کو مدینے کے دسترخوان کا آواز ہے. آپ تو اپنے دسترخوان پہ دشمنوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے مولا. میں آپ کے آگے یا ارحم الراحمین بے کفن سکینہ کی یتیم کے نسات پھیلائے بتاتے ہیں کہ مولا جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین نوکریوں کا روزگار کھول دے، ان کو بہترین آفر آنا شروع کر دے. جو لوگ بزنس میں ہیں، چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ کسی بھی قسم کے بزنس میں، کاروبار میں رسک میں کمی ہو رہی ہے میرے خالق و مالک، اس طرح عطا فرما جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ نازل فرما دے، اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی لے مولا. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے مولا جی. جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت میں، اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت میں، ہماری پاک آرمی کی حفاظت میں، جو لوگ جہاں اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے مولا. ہمارے وقت امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے مولا. میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو میں نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ بھی عطا کرا میرے خالق و مالک. مجھے تو سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک. مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے برزخ میں ملنے والی سختیوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے قیامت والے دن سے ڈر نہیں لگتا. ہاں مگر قیامت والے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے میرے خالق میں. جس طرح تو نے دنیا میں میرے عیبوں پر، میرے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں میری عزت، شان و شوکت بنائے، مجھے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا، مجھے نماز شب کا سجدہ توفیق میں، قیامت کے روز مجھے رسوا ہونے سے بچا لی. جو ہے میرے خالق میں تجھے محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کا واسطہ میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دو دشمن کو صرف تیری رضا کے لیے معاف کیا، ان کو جنہیں میں جانتی اور ان کو جنہیں میں نہیں جانتی. جس نے میرے سامنے کھل کے دشمنی کی اور جس نے میرے سامنے چھپ کے دشمنی کی، میں تجھے گواہ کر کے تیری خوشی کے دن سب کو معاف کرتی ہوں کہ اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا، تو مولا میں نے صرف تیری رضا کے لیے سب کو معاف فرما دیا. تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیا میرے خالق مالک. ہم سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے. جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے، جو پریشانی جسے میں نہیں جانتی مولا تو جانتا ہے. میرا کام ہے کہ میں سارے عریضے تیری بارگاہ میں رکھوں، تو میں نے رکھ دی مولا. تجھے میں اپنے وقت کے امام 12 امام 14 معصومین کے آخری سجدوں کا واسطے مجھ سے نماز شب کا سجدہ نہ چھینا. تجھے فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو کے ساتھ موشن کی شہادت کا واسطہ دیتی ہوں کہ مولا مجھ سے نماز شب کا سجدہ نہ چھینا. میری دعا میں وہ قبولیت کی مہر لگا دے کہ جب میں لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ توسل کروانا کہ جن کو تو شفا دینا چاہتا ہے، جن کا تو کام کروانا چاہتا ہے. مجھے کبھی کسی ایسے کسٹمر یا کسی ایسے بچے یا ڈیوائن سول کے ساتھ نہ ملوانا کہ جس کا میں کام کر نہ سکوں اور میں اپنی بات پہ پورا نہ اتر سکوں. میرے خالق میں تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میں تجھے تیرے اسی نام کا واسطہ دیتی ہوں کہ مولا میری عزت کی لاج رکھ لے، میری باتوں کی لاج رکھ، مجھے ان اعمال اور وظائف کی میری لاج رکھ لینا جو تو نے میرے دل پہ اتارے اور میں نے ان کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا شروع کیا. میرے خالق میں میری لاج رکھ لینا، میری عزت رکھ لینا، میری باتوں کا مان رکھ لینا مولا. وہاں پہ قبولیت کی میرے وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو. آمین ثم آمین. ہائی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اب دعا میں شامل ہو کر آمین لکھ دیا ہوگا، اور دعا میں اتنی پیاری دعا کے بعد آپ لوگ پازیٹیو انرجیز میں آ گئے ہوں گے. تو چلیں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں ہم ریڈنگ کی جانب. ان کارڈز کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں تاکہ ہم یونیورس کی انرجیز کو دیکھ سکیں. یونیورس کی انرجیز میں آپ کے پارٹنر آپ کو کیا میسیجز دینا چاہتے ہیں. تو لیٹ سٹارٹ. تو چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اینجلز کو کیا نظر آتا ہے. پلیز جوائن، پلیز اینجلز میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز کو دیکھیں، اور اینجلز مجھے وہ میسیجز دیجیے جو لوگ اس وقت میری ریڈنگ پر پہنچے ہیں ان کے پرسن کی انرجیز کی اس وقت کے کرنٹ میسیجز کیا آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پرسن جو اس وقت نو کانٹیکٹ میں ہیں وہ اس سینیریو میں کیا سوچ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جناب.
آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو انرجیز میں رکھنا ہے اور اچھا اچھا مینیفیسٹ کرنا ہے. ون مور، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انرجیز میں کیا نکل کر آتا ہے. ٹھیک ہے، پلیز ڈیوائن پلیز ان باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں وہ انرجی ہوگی جو ابھی کے ابھی آپ کے پرسن سوچ رہے ہوں گے. ماسٹر آ گیا جناب، ماسٹر آ گیا. اور جب ماسٹر آ جاتا ہے تو سب کچھ اچھا ہو ہی جاتا ہے. اس کی نیچے میں ٹوٹیلٹی 5 نمبر کسی کے لیے بہت ہی اہم ہو سکتا ہے. فرسٹ ون، پالیٹکس. پالیٹکس بہت ہی آتا ہے بھئی آپ لوگوں کی ریڈنگ میں. اویئرنیس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں کا اس طرح کا ہاتھ ہے. اور ہیلنگ کے ساتھ کلینزنگ ٹو دی پاسٹ. اوکے، نو کانٹیکٹ والوں کے لیے آج دو چیزیں تو کھل کے سامنے آ گئیں. ایک منٹ ہم اس کو تھوڑا سا ہٹا دیں، ڈائس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس پودے کو ہٹا کے یہاں سے، اور یہ دھوئیں والی کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں یہاں پہ. بیٹا جی، نو کانٹیکٹ والوں کے لیے تو بہت ہی زبردست چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے. یہاں پہ دو چیزیں تو کنفرمڈ ہے. دو لوگوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے. ایک وہ جو تو اپنے آپ کو ہیل کروا رہے ہیں. یس، ان کو اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے پرسن جو اس وقت جس بھی حالت میں ہے، ان کے پرسن کے سامنے ان کی آنکھوں پہ ڈالے گئے پردے کھلے جا رہے ہیں. ان کو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ کس نے ان کے اوپر کیا جادو کیا تھا، یا کیا ان کے اوپر ان کی گیم کھیلی جا رہی ہے، یا جو بھی پالیٹکس ان کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی. ان کے اپنے ہی تھے، ان کی وائف تھی، ان کے ہسبینڈ تھے، ان کے فیملی والے تھے، ان کے چچا کے بیٹے، فلانے کے بیٹے، ڈھینگنے کے بیٹے یا بیٹیاں، فیملی کا کوئی بہت نیئر ڈیئر قریب تھا، جنہوں نے ان کے سامنے ان کی لائف کے پرخچے اڑا دیے. ٹھیک ہے، پرخچے میں یعنی کہ تباہی کر دی. باقی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ بھی آپ کے پرسن کو سوچ رہے ہیں کہ وہ جن بندوں کو انوسینٹ سمجھ رہے تھے، بیٹا جی ان کا راز کھلتا ہوا نظر ہے. چاہے وہ ڈریگن جس کو وہ چھوٹی سی بات سمجھتے، وہ چھوٹا سا، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ زہر کا ایک قطرہ مرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پوری ایک بوتل پی لو، ایک چمچ بھی کافی تھا. اب کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے یا انتخاب کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے پرسن ہیل ہوتے ہوئے لوٹ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. وہ پاسٹ کی باتوں کو بھلا کر وہ آپ کی طرف آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ماسٹر صاحب خود آ گئے ہیں. جب ماسٹر مینس کیا، جس کو ماسٹر مطلب اللہ، مطلب بھگوان، مطلب ڈیوائن. ہم نے اس تصویر میں اس بابے کی شکل کو نہیں دیکھنا، ماسٹر کی نوح کو دیکھنا. ماسٹر ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ کریٹر ہے. کریٹر کون ہے؟ کریٹر اللہ کی ذات ہے. کریٹر ہندوؤں کے لیے ان کے بھگوان ہیں، کرسچن لوگوں کے لیے ان کے جیسس ہیں، اور ہمارے لیے ہمارا اللہ ہے. ٹھیک ہے جی، جس نے پوری یونیورس بنائی. اللہ خود بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اے انسان، ایک چال تو چل اور ایک چال میں چلتا ہوں، بے شک سب سے بڑی چال چلنے والا میں ہوں. اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کریٹر کا آنا یا ماسٹر کا آنے کا یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اب آپ کے پرسن کے اوپر سے اچھی خاصے پردے ہٹ رہے ہیں. جو لوگ ان کے پیچھے سے پیٹ پیچھے وار کر رہے تھے، ان کی پالیٹکس کہیں نہ کہیں ان کے سامنے کھلتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ کے پرسن کے آگے اویکننگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو ہیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب کہیں نہ کہیں ان کو آپ کی شکل و صورت، آپ کا پیار یاد آنے لگا اور شدت سے آپ کو محسوس کرے. دنیا کی آزمائشوں کو، فرمائشوں کو پورا کرتے 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 اس حد تک تھک گیا کہ اب جب انہیں اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے، دین انہیں سب سے زیادہ اگر کوئی پہلی یاد آتی ہے تو بیٹا جی وہ سب سے پہلی یاد آپ ہی کی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن اس کے علاوہ اور کیا سوچ رہے ہیں. ایسی کیا بات ہے جو آپ کے پرسن کو آپ کی طرف آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے. پلیز ڈیوائن پلیز، یہاں میں جاننا چاہوں گی کہ میرے دیکھنے والے ویوز کی جو پرسن ہے، جو اس وقت نو کانٹیکٹ سچویشن میں، اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہو رہی ہے، اگر ڈیوائن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے چھن پریٹ ہونے کے بعد انہیں کچھ فیل ہو رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیڈو یہاں پہ نکل کے آیا ہے، شیڈو. اور شیڈو کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں کہیں نہ کہیں وہ جو اویئرنیس، جو شیڈو یہاں پر ان کے پیچھے تھا، وہی شیڈو اب ان کے سامنے آ گیا ہے. ویری نائس انرجی. پلیز ڈیوائن پلیز اینجل، اس کے علاوہ میرے دیکھنے والے ویوز کے پرسن کی لائف میں آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ شیڈو سے انہیں اپنا آپ اگر انہیں دیکھنا ہے تو ان کو ان کا مرر آپ ہو جناب، ان کا مرر آپ ہو. اور وہ چیز جب وہ کسی اور میں نہیں دیکھ پا رہے تو انہیں ریلائز ہو رہا ہے کہ اپنے پاسٹ کو کلینز کر کے اپنے پرسن یا پرسنی کے پاس واپس جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹنرشپ اینڈ الائننس، یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو یہ چیز تو ریلائز ہو گئی ہے کہ یس، اگر کسی نے کوئی انہیں بچا سکتا ہے تو جناب وہ جانو بیبی آپ ہی ہیں. آپ کے علاوہ دوسرا کوئی جانو بیبی ایسا ہے نہیں جو انہیں بچا سکے. دنیا نے تو ان کا پٹھا بٹھا دیا، دنیا نے تو ان کا کھانا خراب کر دیا، دنیا نے تو ان کی لائف کا جو موسم تھا وہ بگاڑ دیا.
تو نیکسٹ آر دیکھتے ہیں کہ لو لائف کے بارے میں آپ کے پرسن کیا سوچ رہے ہیں. یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن شیڈو کے اور پارٹنرشپ کے علاوہ لو لائف میں کیا سوچ رہے ہیں. پارٹنرشپ کے بارے میں ان کو اپنے پاسٹ کو کلینس کرتے تو نظر آ گئے. یہاں پہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے، اپنے دل کا سکون پانے کے آگے اگر ان کو اپنی لائف میں بڑھنا ہے تو یس انہیں آپ کا ساتھ تو چاہیے ہے نداپی. بھئی مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا. وہ پہلا کارڈ ہی میں نے ڈیک الٹا پکڑا، لیکن یہاں پر جو آیا انٹرمیسی کو مس کرتے ہوئے آپ کے جانو بیبیز کو تھوڑے سے ننگے پنگے کارڈ کو تھوڑے سے کپڑے پہنا دیتے ہیں. یہاں پر آپ کے پرسن اور کیا سوچ رہے ہیں. نداپی انہوں نے تو ننگے پنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹینشن نہیں لو پتر، ننگے پنگے کپڑوں بندوں کو تھوڑے سے ہم کپڑے پہنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پریشان نہیں ہونا بس. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پلیز ڈیوائن پلیز لو لائف میں اس کے علاوہ میرے دیکھنے والے بھی اس کے پرسنس اور کیا سوچ رہے ہیں. ندا جی، ندا اپی آج آپ کا انداز بدل گیا ہے. اوئے ہوئے 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 سیکچول فریڈم. اب تو کہیں نہ کہیں بیٹا جی آپ کے پرسن آہو آہو کرنے والے ہیں. آہو آہو کرنے والے ہیں، لگ تو یہی رہا ہے. آگے پتہ نہیں، دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے. نو کانٹیکٹ والو، اکتوبر کا مہینہ بلیسنگ دیتا ہوا جا رہا ہے آپ کی. یہ لاسٹ ٹائم کی بھی ریڈنگ میں نو کانٹیکٹ میں آیا تھا ریمبو ریوائور. اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجی بہت ہی خاص رہنے والی ہے. پلیز جوائن پلیز انجے باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز کو سپر ڈوپر ڈو کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو، یہاں پہ آ گیا ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کے نیچے سلور واٹر شار کی انرجی ہے بھائی. کیا بات ہے. اس دفعہ تو آپ کے پرسن لگتا ہے دم بدم بدم ہو گئے ہیں، ہے نا. دم بدم بدم دم بدم بدم دم بدم. تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پرسن اب سوچ کیا رہے ہیں. باقی ٹیرو کارڈ ہم ذرا بعد میں نکالتے ہیں، پہلے میں ان کو کلیریفائی کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت تو سمجھ میں کہ ندا پہ کارڈ نکالے جا رہی ہیں آخر ہو کیا رہا ہے. تو بیٹا جی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اسموک ختم ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آنے والا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کے پرسن کے سامنے سب سے پہلے تو بتا دوں کہ ان کی اویکننگ ہو رہی ہے. ان کے سامنے جن لوگوں نے پالیٹکس کر کے آپ لوگوں کو الگ کیا تھا، اب کہیں نہ کہیں ان کے آگے سے پردہ فاش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ان کے جو دوست ان کے جو دشمن دوست بن کے ان کے سامنے آ رہے تھے، جو انہیں لگ رہا تھا اب تک کہ کیا ہی مجھے نقصان پہنچا لے گا، یہ کیا ہی مجھے کاٹ لے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ اس ڈریگن کا کاٹا ہوا ان کے زہر چلتے چلتے ان کے دل میں اتر کے ان کے پوری زندگی میں زہر گھولے گا. اب ہیل ہونے کے لیے اپنے پاسٹ کو کلینس کرتے ہوئے خدا کی طرف سے، ڈیوائن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ اویکننگ ہوئی ہے کہ بہت زیادہ چھنڈ پریٹ ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ڈالی ہے کہ تمہاری زندگی میں ہونے والا پاسٹ کا جتنا نقصان تھا تمہارے اس پرسن کی وجہ تھا، تمہارے ان فیملی والوں کی طرف سے، تمہارے نیئر ڈیئر والوں کی طرف سے تھا. یہ کوئی بھی نکل کے آ سکتا ہے. یہ آپ کے فیملی ممبر ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے اراؤنڈ آف سرکل ہو سکتے ہیں، یہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ لوگ ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب یہاں پر پالیٹکس کھیلا جاتا ہے تو پالیٹکس کوئی ایک بندہ نہیں کھیلتا، پوری گیم بجائی جاتی ہے، اس کے بعد جا کے کسی ایک بندے کی بینڈ بجتی ہے. تو یہ ایک بندے کا کام نہیں، گھر میں کافی سارے لوگوں کا کام ہے، تب کہیں جا کر آپ کی لائف میں یہ سارا سینیریو کھیلا گیا. اب جب آپ کے پرسن کو یہ چیز اللہ کی طرف سے، ڈیوائن کی طرف سے یہ چیز فیل ہوئی، جب ان کے حالات ان کو ٹائٹ ہوتے ہوئے نظر آئے، جب انہوں نے اپنے مڑ کر پاسٹ کو دیکھا ہے، تو انہیں اب بھی اپنے پیچھے آپ کھڑے نظر آتے ہو. جبکہ جب وہ خود مشکل حالات میں گیا، خود پریشانی میں گیا، تو انہیں کسی قسم کا کوئی حالات یا کسی قسم کا کوئی بھی ساتھی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا جو کہ ان کا ساتھ دے. جب ان کو اپنی لائف میں آپ اپنا پاس دیکھتے ہیں نا، کلینزنگ ٹو دی پاس رہے، تو انہیں کوئی نظر نہیں آتا. انہیں اپنے ساتھ کھڑا ہوا، انہیں اپنی تنہائیاں فیل ہونا شروع ہوئی ہیں. اور جب وہ آپ کے ساتھ ہیں تو اب جب وہ یہ ساری پالیٹکس دیکھتے ہیں نا کہ ہر بندے نے ان کے ساتھ پالیٹکس کھیلی ہے، ہر بندے نے ان کے ساتھ پالیٹکس کھیلی ہے، اگر انہیں کوئی اپنے ساتھ سنسیئر نظر آتا ہے، اپنے ساتھ کوئی ٹرو نظر آتا ہے، تو ان کو آپ کی سنسیئرٹی نظر آتی ہے، ان کو آپ کی وفا نظر آتی ہے، انہیں آپ کی معصومیت نظر آتی ہے، ان کا آپ کو اپنی طرف سے بے انتہا چاہے جانا نظر آتا ہے. وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ دونوں 2 آف کپ کی انرجیز میں دونوں ایک دوسرے کو کمبائن پیار کرتے، ایکول پیار کر رہے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے مرے جا رہے تھے. اب انہیں کہیں نہ کہیں ریلائز ہوتا ہے کہ آپ کو چیٹ کر کے جب وہ گئے ہیں تو ان کو ان کی لائف میں سوائے لاس کے کچھ نہیں ملا. انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کو اپنی لائف میں ہیل ہونا ہے، انہیں اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے، تو انہیں آپ کے ساتھ آ کے ملنا ہی پڑے گا. ان کو اپنے اس لاس کو ختم کرنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو دھتکار ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لان تان کر رہے ہیں. اپنے ہی شیڈو کو دیکھ کر انہیں ایک گندگی کا گھن سی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے ایک ایسی ٹرو پیور سول کا دل دکھا دی جو مجھے نہیں کرنا تھا، جس نے مجھے
मेंटली तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फिज़िकल तौर पर, फाइनेंशली तौर पर, मुकम्मल तौर पर अप्रोच किया था, मुझे बैक सपोर्ट दी थी। यहाँ पर अगर देखो तो आप लोगों में से बहुत से लोग अपने पर्सन के साथ सेक्सुअल हो चुके हैं, या तो बहुत से लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर बहुत से इतना ट्रू लव में डीप गए थे कि अब जब उन्हें आप जैसा प्यार, आप सेक्सुअल फ्रीडम के यहाँ पर आया, तो आपने अपने पर्सन की हाँ में कभी ना की ही नहीं। उसने जो कहा आपने किया, उसने पैसे मांगे आपने दिए, उसको बैक सपोर्ट चाहिए था आपने दिया, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था आपने दिया। आपने कभी भी उसको डिग्रेड करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब अब उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ी है, तो आप जैसा सपोर्ट, आप जैसी मोहब्बत, आप जैसा प्यार उन्होंने कभी किसी से पाया ही नहीं। तो अब उनको क्या फ़ील होता है कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास फ़ील होता है कि नहीं यार, मेरी जानू बेबी या मेरा जानू बेबी ही सबसे ज़्यादा प्यारा था, जो मुझे वाक़ईतन हकीकतन मेरे से प्यार करता था, हकीकतन मेरे दर्द को अपना दर्द समझता, मेरे गम को अपना गम समझता, मेरी खुशी को अपनी खुशी समझता, जिसके लिए मैं ही जीने का ज़रिया और वसीला था। तभी मास्टर ने जब उसको दिखाया कि देखो, मास्टर उन्हें बता रहा है कि जब तक तुम अपने इस पर्सन के पास, अपने इस पर्सन के साथ जाके कमिटमेंट नहीं करोगे, जब तक सॉरी नहीं बोलोगे, जब तक अपने, मैंने तुम दोनों को चुना था, तुमने अपने आप को लग के, तुमने उस प्यार के लम्हे को भुला कर किसी दूसरे के साथ जाके कमिटमेंट की, जहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए दुनिया ने तुम लोगों को दूर किया। लेकिन मैं फिर वैसा ही एक हालात और सिनेरियो बना दूंगा कि तुम उसी प्रोटेक्शन की शील्ड में आ जाओगे। ठीक है जी। यहाँ तक अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो यस, आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलना, और नीचे 999 की एनर्जी से रीडिंग को क्लेम करना है। चलते हैं, देखते हैं कि टैरो से हमें क्या, डिवाइन हमें क्या बताना चाहती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों की नज़र के सामने से अब तक ये रीडिंग गुजरी और जो ये अब तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उनके पर्सन के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉस, मैंने कहा ना उन्हें लॉस फील हो रहा है, और वही चीज़ निकल कर भी आ गई है। मान लिया करो कि निदा आपी जो रीडिंग करती हैं बिल्कुल एक्यूरेट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके पास आके सॉरी बोलना चाहिए, इस रिश्ते को दोबारा से बिल्ड करना चाहिए, इस रिश्ते को दोबारा से टाइम देना चाहिए। अभी भी बहुत से लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और बहुत से लोगों को इस एनर्जी से निकलना है। कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, और यहाँ पर 50% लोगों के लिए जनाब सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज निकल गई हैं। रात भर सारा नियर पास से आपके पर्सन को सारी सारी रात बेटा जी नींद नहीं आ रही। जो रातों में शैडो का आया वही शैडो की ऑप्शन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मैंने आपको ऊपर ही कह दिया कि अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि उन्होंने जो नाइंसाफ़ी आपके साथ की है वो गलत हुई है, और अब जो उनको धोखा दूसरी पार्टी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिला है, अब उन्हें याद आ रहा है कि जो धोखा वो आपको देकर गए थे वो धोखा उनको आगे थर्ड पार्टी सिचुएशन ने दे दिया है। तो देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल कर आता है। ठीक है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। यस, अब वो अच्छी से अपने इस पर्सन को, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, तो चलो देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, हेरोपेंट की एनर्जी है यहाँ पर। फोर ऑफ वैन की एनर्जी यहाँ पे है। फोर ऑफ वैन हमें कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पर्सन को इस चीज़ का अच्छा खासा गिल्ट हो रहा है कि काश कि तेरे इश्क में हम फना हो जाऊं, आखिरी बोली तू लगा और तेरे नाम हो जाऊं। यस, आजकल आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। उनका विश फुलफिल करने वाले तो पर्सन आप थे, जो कि आपके पर्सन ने आपको मिस कर दिया है। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सिनेरियो बनकर निकल कर आया है वो ये निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर तो बेटा जी सिफली लम किया गया था, जादू किया गया था, जो कि यहाँ पे नफ्स की एनर्जी से नज़र भी आता है, अच्छा खासा काला जादू किया गया। और यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज का टूटा हुआ दिल की भी एनर्जी बनती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि जब आपके पर्सन आपको छोड़कर, चाहे किसी की पॉलिटिक्स से, चाहे किसी के मैजिक से, या चाहे किसी की बातों से, किसी की दौलत देकर गए हैं, किसी का हुस्न देकर गए हैं, किसी को, अगर आप में से बहुत से लोगों के पर्सन को किसी ने जिस्मानी लालच भी दिया है, सेक्सुअल फ्रीडम भी दिया कि आ जाओ यार तुम जो चाहोगे जैसा चाहोगे मैं करूँगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो हवस पूरी हुई या भूख पूरी हुई या जो भी सिनेरियो बना वो पूरा हो, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं फील होता है
کہ میری بندی یا میرا بندہ یا میرا جانو بیبی، آپ چاہے لڑکی ہو یا لڑکے، میں یہاں پہ جسٹ انرجیز کو کیری کر رہی ہوں. آپ زیادہ بہتر جانتے ہو کہ آپ کے پرسن ہی ہے یا پرسن ہے. تو اس حساب سے اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے پرسن آپ کو آ کے یہ کہیں گے کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پرسن یہ سوچیں کہ نہیں یار، اگر یہ آپ کے ہسبینڈ ہے تو کہیں گے کہ آپ کو ہم گھر لے جاتے ہیں، آپ کو الگ گھر لے دیتے ہیں، یا پھر کسی دوسرے سے. اور اگر یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر والوں کے لیے، تو ان کو میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے پرسن کی طرف سے یہ آفر ضرور آئے گی کہ ہم چھپ کے شادی کر لیتے ہیں. جب بچے کوئی بیبی سنیریو پیدا ہو جائے گا، تو اس سنیریو میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسن آپ کو ایک الگ گھر لے کے دینا چاہتے ہیں. اب انہیں کہیں نہ کہیں ریلائز ہو رہا ہے کہ آپ کی جو معصومیت تھی، انہوں نے سب سے پہلے جب آپ دونوں ملے تھے، آپ تب بھی ویسے تھے، آج بھی ویسے ہی ہو. جیسے آپ پہلے دن تھے، ڈے 1 پہ تھے، آج ویسے بھی اتنے دنوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کے اندر وہ معصومیت آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے. آپ کسی کی باتوں میں آ کر آپ نے ان کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے، اور اس چیز کا ان کو بہت گلٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری رات بیٹا جی سو نہیں پا رہے. اور اگر یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بھی انرجیز نکل کے آ رہی ہیں کہ آپ کے پرسن کی وش فلفل آپ ہی تھے. ان کو ایسا لگا تھا کہ اگر وہ آپ کی لائف سے دور چلے جائیں گے تو آپ کو پچھتاوا ہوگا، آپ کو تکلیف دینا چاہتے. کیوں دینا چاہتے؟ یہاں پہ نفس کی انرجی، یہاں ڈیول کی انرجی. بہت سے لوگوں کے لیے کارمک ریلیشن بھی ہو سکتا ہے. کارمک ریلیشن میں تو اکثر بیٹا جی یہ چیز نکل کے آ ہی جاتی ہے. کارمک ریلیشن میں اکثر لوگوں کے لیے یہ چیز نکل کے آ جاتی ہے کہ آپ کو اتنا پیار نہیں ملتا جتنا آپ کو وہاں پہ تکلیف ملتی ہے. اور اگر یہاں پر تکلیف ملتی ہے تو بیٹا جی آپ کو یہاں پہ، اگر آپ چاہو تو یہاں سے موو آن ہو سکتے ہو. جن لوگوں نے مجھ سے پرسنل ریڈنگ لے رکھی ہے ان لوگوں کو بتا دوں کہ یس، آنے والے کچھ ہی ہفتوں میں، کچھ ہی دنوں میں آپ کے پرسن کی طرف سے کال، ٹیکسٹ میسج لازمی آئے گا، اور وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیوں گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے، اور ان کا کیا سینیریو بنا تھا. دیکھتے ہیں کہ اینجلز ہمیں اس سینیریو کے متعلق کیا بتانا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اینجلز کے میسج لوں، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کس انرجیز میں لوگ بیٹھے ہیں اور کس کی انرجی زیادہ ہے. یہاں پہ مجھے ٹورس کی انرجی، پائسس کی انرجی، کیپریکون کی انرجی، لیبرا کی انرجی، ورگو کی، سیجیٹیریس کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. یہاں پہ مجھے لیو کی انرجیز کے ساتھ ٹورس کی انرجیز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. پائسس کی انرجیز بھی یہاں پر موجود ہیں. ڈیٹ آف برتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہاں پر مہینے بتا دوں آپ کو، تو منتھ میں یہاں پر مجھے اگست کا مہینہ، ستمبر کا مہینہ، مئی کا مہینہ، دسمبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ بہت ہی اہم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹ آف برتھ کے اندر مجھے 7 کی انرجی، 5 کی انرجی، 2 کی انرجی، 1 کی انرجی، 9 کی انرجی، 11، 13، 14، 16، 17، 19، 21، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 34، 36، 38، 222، 52، 59، 54، 57، 56، 69 تک کے لوگوں کی انرجیز مجھے نظر آتی ہیں. یہاں پر 18 بہت اہم ہو سکتا ہے. یہاں پر مجھے 19 کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بیٹا جی اینجلز ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میں نے اب تک جتنا بھی آپ لوگوں کو بتایا اس میں کیا نکل کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اینجلز ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ یہ بتا دیجئے سچویشن میں جب ان کے پرسن کو یہ ریلائزیشن ہوگی کہ ان کے پرسن ہی، یعنی کہ آپ دیکھنے والے آپ ہو. تو میں آپ کی بات کر رہی ہوں، اینجل سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پرسن کو یہ ریلائز ہو گیا کہ ایموشن فریڈم آپ نے دی تھی، پیار انہیں آپ نے دیا تھا، ہر طرح سے سپورٹ اگر اس نے آپ کی طرف کیا تھا، اور اسے واپس آنے کا پچھتاوا. یہ جب آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو سامنے والی پارٹی کا سچ کھل کے جب سامنے ہے کہ وہاں پہ دھوکہ ہی دھوکہ تھا، تو اب جب وہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے سینیریو میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل مجھے بتائیں میرے دیکھنے والے ویورز کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کرو. آپ نے بے صبری نہیں کرنی. آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی ہمبل طریقے سے لے کے چلنا ہے. غلطی سے بھی جلد بازی کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش نہیں کرنی. پرفیکٹ ٹائمنگ یا تو آپ لوگوں میں سے 50% لوگوں کی شروع ہو چکی ہے، یا پھر جسٹ اس اکتوبر کے اینڈ تک شروع ہونے ہی والی ہے. آپ نے جسٹ لٹل انتظار کرنا ہے. جہاں پورا ہاتھی گزر گیا بس دم رہ گئی ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. آپ نے صرف ہمبل طریقے سے، سویٹ طریقے سے انتظار کرنا ہے کہ کب آپ کے پرسن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے جناب. یہاں پہ آ گیا سکسیس. جیسے ہی آپ تھوڑا سا انتظار کرو گے تو یس، یہ غور سے دیکھ لو سکسیس آیا، اور یہ سکسیس آپ کی لائف میں باہر لے آئے گی. آپ کو بس تھوڑا سا ہی انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل اس کے علاوہ آپ کیا بتانا چاہیں گے میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں؟ نو نیڈ ٹو وری، اور آپ کو بالکل بھی وری نہیں کرنا. ٹھیک ہے جناب.
اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ہے تھوڑا سا ویٹ، اور یہی میں نے آپ کو بھی بولا بھی ہے. تو بیٹا جی اس سے زیادہ آپ کو میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. اور چھپی ہوئی انرجیز میں آ گیا دا سچویشن ول بی امپروو. تو ایسے سینیریو میں آپ نے صرف اپنی سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا. تو آج میں دیکھنے جا رہی ہوں آپ کے پرسن کی طرف سے ایک دو چھوٹے سے لیٹر پڑھ لیتے ہیں کہ آخر آپ کے پرسن اس وقت سوچ کیا رہے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں، جو آپ کو نو کانٹیکٹ میں وہ کہنا چاہتے ہیں، کس سینیریو میں ہے کہ جو اپنا میسیج آپ تک نہیں پہنچانا چاہتے. تو ہم ان کے تھوڑے سے چینلڈ میسیج دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو لیٹ سٹارٹ. دیکھتے ہیں چینلڈ میسیجز میں کیا آتے ہیں. یہ میرے ہینڈ ریٹن میسیجز ہیں. اس میں سے میسیجز وہی نکل کر آئیں گے جو کہ جوائن یا اس وقت آپ کے پرسن آپ کو کہنا چاہتے ہیں. کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پرسن کہنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال سے کافی نکلے ہیں اور اتنے کافی ہیں. باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں دیکھ لیتے ہیں کیا نکل کر آیا ہے. باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں نکل کر آیا ہے آئی وانٹ ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹیل یو ایوری تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آنیسٹ ہوں اور تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے آپ کی باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز. باقی میسیجز میں دیکھتے ہیں کہ کیا نکل کر آیا ہے. تو لیٹ سٹارٹ. میسیج میں نے لینے تو کم ہی تھے لیکن لگتا ہے کافی سارے میسیج اس طرح آپ اداس ہو، آپ کے پرسن بھی کافی زیادہ آپ سے اداس ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا نکل کے اس کے بعد آیا ہے. جو نکل کے آیا وہ آیا ہے گڈ لک. ٹھیک ہے، یہاں پر آ گیا ہے 1 ویک. کچھ لوگوں کے پرسن تو ود ان 1 ویک میں ہی آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ یہاں پہ آ گیا ہے مائی ایگو واز اسٹاپنگ می. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایگو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، بہت غصے والے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے پہلے تو پہلے تو پہلے تو کے چکر میں گاڑی مس ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنکنگ یو رائٹ نو. وہ ابھی بھی آپ ہی کو سوچ رہے ہیں جب یہ ریڈنگ آپ تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ نیکسٹ آ گیا ہے پریئر فار می. تم دعا کرو کہ میں جلدی تمہارے پاس آ جاؤں. تبھی پریئر کرو کہ آپ کے پرسن. یہ رمضان 9واں مہینہ کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. اسلامی مہینہ دیکھیں تو رمضان، اور اگر آپ یہ والا دیکھو تو ابھی اکتوبر کے سے پہلے ستمبر کا مہینہ کیا کچھ لوگوں کے پرسن تو شاید ستمبر میں آپ کے پاس آنا چاہتے، یا پھر ستمبر کے مہینے میں ہی آپ لوگوں کا بھی بریک اپ ہوا ہے یا نو کانٹیکٹ سچویشن شروع ہے. تو یہاں پر 1 ویک میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن لوٹ کے آ جائیں. یو آر ٹو گڈ فار می. انہیں پتا ہے کہ تم اتنی اچھی ہو یا تم اتنے اچھے ہو کہ تم مجھے معاف کر ہی دو گے، پر اتنے اچھے ہونے کا بھی کیا ہی فائدہ ہے. وہ شاید اسی لیے آپ کو اتنے نخرے بھی دکھاتے ہیں. آئی ہیو مدر ایشوز. کچھ لوگوں کی تو یہاں پہ ماں کو بہت پرابلم آتی جو یہاں پہ پالیٹکس کھیلی جا رہی زیادہ تر. اب میں کیا کہوں، آئی ریئلی نیڈ یو. انہیں بہت سخت ضرورت ہے آپ کی، جیسے آپ کو ان کی ضرورت ہے انہیں بھی آپ کی سخت ضرورت ہے. ویری سون ود ان 1 ویک. اور ویری سون کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو اتنی اچھی چیز آ رہی ہے کہ ابھی بہت ہی جلد آپ کے پرسن کی طرف سے آپ کو کال ٹیکسٹ میسیج آ جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے بہت جلد وہ یہ سارے سنیریو کی گیم اوور کر کے آپ کی طرف آ جائے. یہاں پہ ربی الاول آ گیا ہے جناب. یہ آگے ربی الاول ابھی گزر کے ہی گیا ہے. اور یہاں پر نان مسلمس کے لیے بتا دوں کہ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. یہاں پہ سفر کا مہینہ یعنی کہ اسلامک مہینہ سفر وہ بھی گزر گیا، ابھی آنے میں سال باقی ہے. اور جو نان مسلم ہیں ان کے لیے بیٹا جی یہ فیبری کا مہینہ بہت اہم ہو سکتا ہے. مائی ورلڈ از یو. وہ کہتے ہیں کہ میری دنیا ہی تم ہو. مائی ورلڈ از یو کے فوراً بعد آ گیا آئی لو یو. تو آپ نے اس کا جواب ضرور دینا کہ اگر آپ اپنے پرسن سے لو یو کرتے ہو تو آپ نے بھی رپلائی میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے کہ آئی لو یو 1. ٹھیک ہے جی، یا جیسے آپ اپنے پرسن کو لو یو 1 یا لو یو 2 3 4 بولتے ہو آپ بول سکتے ہو. یہاں پہ نیو وے. کچھ لوگوں کے لیے کچھ نیا راستہ چنو یا نئی ڈائریکشن چنو. کہ یہاں پہ جماعت الثانی اسلامک مہینے بہت نکل گئے. یہاں پر اپریل کا مہینہ اور ربیع الثانی، یہ ربیع الثانی چل رہا ہے. ہاں جی، اسی مہینے میں ویری سون میں اسی مہینے میں کچھ لوگوں کے پرسن تو کال ٹیکسٹ میسیج کرتے ہوئے ان کے پاس لوٹ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یو آر دا لو آف مائی لائف. تم ان کی زندگی کا لو ہو، زندگی ہو، پیار ہو، محبت ہو. آئی لاس مائی سیلف. اگر تم ان کی لائف میں نہیں تو بیٹا جی ان کی لائف میں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے بن تیرے، کچھ نہیں ہے. آگے یوٹیوب پہ سن لینا، مجھے آتا ہی نہیں. لکھا ہوا ہے آئی ڈونٹ لائک یو. یہ تم نے مستی میں کہہ دیا آئی ڈونٹ لائک یو. ٹھیک ہے، اگر میں ناراض تھا یا ناراض تھی تم نے مجھے کیوں نہیں منایا. سو آئی ڈونٹ لائک یو. تو دیکھ لو اب آپ نے اس کا جواب کیا دینا. اس کا جواب بھی ضرور دینا. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ لائک یو کا. یہاں پہ ہے پلیز ڈونٹ گو. پلیز جانا مت، تجھے رب کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ کے مت جانا. پلیز
forgive me, مجھے معاف کر دو. کر دینا بیٹا، اپنے جانو بیبی کو معاف کر دینا، وہ بیچارہ معافیاں مانگ رہا ہے. I want you، مجھے تم چاہیے. کیا ہی خوبصورت میسیجز یار نکل کے آ رہے ہیں. I'm not lying, believe me. دیکھو کتنے پیارے میسیج. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں I lost myself, please forgive me, I want you, I'm not lying, believe me. تو یار یقین کر لو اپنے جانو بیبی کا، کیوں نہیں کرتے؟ نومبر کا مہینہ اگلا ہی مہینہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں آپ کے پرسن جانو بیبی لوٹ کے آپ کے پاس آ جائیں. نو بڈی پرفیکٹ، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں. تو بیٹا پلیز تم بھی میرے اپنے جانو بیبی کو معاف کر دو. امید کرتی ہوں بیٹا جی یہ بہت ہی پیارے آپ کے چینلڈ میسیج نکل کر آئے ہیں، اتنے خوبصورت میسیج کہ اگر آپ دوبارہ سے اتنے سے پورشن کو ریوائنڈ کر کے دیکھو تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت پسند آنے والے. تو میں یہاں پہ آپ کو ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ چینلڈ میسیجز کا آپ نے جو میسیجز آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو تو اس کا جواب نیچے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور دیجیے گا. اپنا نام، اپنے پرسن کا نام، اپنی پرابلمس نیچے ضرور لکھیے گا. ڈیٹ آف برتھ لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا. کیوں؟ جب ندا پی لائیو آتی ہیں تو آپ کے سوالوں کے فری جواب دیتی ہیں، ٹھیک ہے. مفت مفت مفت، ٹھیک ہے جی. یہ ریڈنگ بھی آپ لوگوں کے لیے مفت 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 ہے. بم پھوڑ ریڈنگ نکل کے آئی، ٹھیک ہے جی. یس، آپ کے پرسن کو اچھا خاصا پچھتاوا ہے، آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ سے چانس مانگ رہے ہیں. آپ نے اپنے پرسن پر بلیو کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہو تو. تو یہ تھی آج کی ریڈنگ. نو کانٹیکٹ والوں کے لیے، لیس کانٹیکٹ والوں کے لیے، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ والوں کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی. تو اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے تھی. اگر آپ کو ریڈنگ پسند آئی تو وہ میں آپ کو بتا چکی. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو میری نیکسٹ ریڈنگ کا ویٹ کرنا ہے اور ایک اچھا سا رسپانس دے کے کمنٹ باکس کو کم سے کم 100 میسیجز سے بھر دینا اور کوشش کرنا کہ میرے جو فالوورز ہیں میری ویڈیوز کو کم سے کم 1000 ویوز تو جانا چاہیے. اگر میرے یہاں پر لائیو پر جانے والے جو ویوز ہیں وہ میرے 12,000 25,000 جا سکتے ہیں تو میری ویڈیو پر تو 1-2 ہزار ویوز تو اب آنا بنتا ہے کہ اتنی پورا 1.5 سال ہو گیا مجھے آپ لوگوں کے لیے اتنی پیاری پیاری ریڈنگز لانے کے لیے. تو بیٹا جی شیئر کر کے اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے.